अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कहते हैं कि खुशबू रूह को सुकून देती है, लेकिन अगर नीयत में मिलावट हो तो यही खुशबू जहर बन जाती है। जब इंसान लालच के अंधेरे में गुम हो जाता है तो कभी कभी कुदरत उससे ऐसे रास्ते से झंझोड़ती है जिसकी उसे तवक्का भी नहीं होती। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल के बटन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जो अपने धोखे से न सिर्फ अपनी दुनिया खराब करता रहा बल्कि उन मखलूकात को भी नाराज कर बैठा जो हमारी दुनिया से ओझल है मगर हमारी दुनिया का हिस्सा है। ये कहानी हमें किसी के रेफरेंस से मौसूल हुई है। वो अपना नाम बताना नहीं चाहते। इस कहानी को हम फर्जी नाम से सुनाएंगे। आइए कहानी को फर्रुख की जबानी सुनेंगे। मेरा नाम फर्रुख है। मैं सदर के पास बंस रोड में रिहाइश पजीर हूं। उन दिनों में नौकरी की तलाश में था। अमीन साहब की सदर में इतर की दुकान थी। दुकान अंदर गली में थी। दुकान पुरानी होने की वजह से उनके पास पुराने और मखसूस गाहक आते थे, लेकिन मेन रोड पर एक मशहूर और मारूफ इतर फरोश कलीम साहब की बहुत बड़ी सजी सजाई दुकान थी। वो आने वालों की तवज्जो अपनी तरफ खींच लेती तो ज्यादातर लोग वहीं से इतर ले लेते। कलीम साहब की उस दुकान पर दूर दराज से लोग आया करते थे, जबकि अमीन साहब की दुकान पर तो बस लगे बंधे कस्टमर आते थे। मैं अमीन साहब की दुकान पर मुलाजिम लग गया। ऐसा नहीं था कि उनकी दुकान चलती नहीं थी, लेकिन कशफ महल की तरह नहीं। मुझे वहां काम करते साल होने वाला था। एक दिन सुबह के वक्त ही दुकान पर कलीम साहब को हार्ट अटैक आया। दुकान पर काम करते मुलाजिम लड़के उनको लेकर भागे, लेकिन उनका इंतकाल हो गया। उस दिन मार्केट में दुकानें बंद करा दी गई। शाम में जनाजा था। हम भी शिरकत करने गए। दूसरे दिन मार्केट तो खुल गई, लेकिन कशफ महल पर ताला पड़ गया। उनकी कोई औलाद नहीं थी। उनके भाइयों और उनकी बेवा में दुकान की मलकियत का झगड़ा पैदा हो गया जो अदालत तक जा पहुंचा। उनकी दुकान क्या बंद हुई, हमारे अमीन साहब की तो चांदी हो गई। जो लोग कशफ महल पर आया करते थे अब वो इतर लेने इनकी दुकान पर आने लगे। हमें तो सर उठाने की फुर्सत ही नहीं मिल पाती थी। अमीन साहब ने इस एक महीने में इतना कमाया जितना वो पूरा साल भी ना कमा पाते। बस शायद यहीं से उनके दिल में फतूर आ गया था या नीयत की खराबी उनमें पहले से ही थी। एक दिन हम सुबह आए तो पता चला कि कशफ महल का ताला टूटा हुआ है और वहां चोरी हो गई। बेशकीमत महंगे और खालिस इतर जो लाखों के थे वो चोरी हो गए। ये बहुत बड़ा नुकसान था, लेकिन जिसका हुआ था वो तो इस दुनिया में नहीं रहा। कुछ शोर मचा, पुलिस आई, लेकिन कोई नतीजा ना निकला। दुकान फिर भी फड्डे का शिकार ही रही। उधर हमें दुकान से फुर्सत ही नहीं मिल पाती थी। हालात एकदम बदल गए थे। कलीम साहब के तमाम कस्टमर हमें मिल गए। ये बात ना अमीन साहब जानते थे न हम में से कोई कि अलीम साहब के गाहकों में जिन्नात भी होते हैं। ये राज कलीम साहब के साथ ही चला गया था। इतना अरसे से मैं अमीन साहब के साथ काम कर रहा था। गुजरे तमाम अरसे में मैंने बहुत सी चीजें नोटिस की थी। मुझे अंदाजा हुआ अमीन साहब खालिस के नाम पर मिलावट करते हैं। वो अपनी इतर में खालिस अज्जा के बजाय सस्ते और नकली अज्जा का इस्तेमाल करते थे। कोई बहुत ही शातिर गाहक लगता तो उसको खालिस इतर दे देते, लेकिन फिर वो अपनी पैमाइश के तराजू में धोखा देते थे। लोग ईमानदार समझकर उनसे खरीदारी करते, मगर वो हर खरीदारी पर चंद ग्राम कम तोलते और इसका फायदा उठाते। मैं हर बात नोट करता और समझता था, लेकिन मुलाजिम था, जाहिर सी बात है क्या कर सकता था।
آنے والے گاہکوں کو خاص مال دکھایا جاتا۔ تولنے اور بنانے کے لیے بڑی مہارت سے اس میں ملاوٹ کی جاتی۔ میں نے ابھی تک تو کسی کو شکایت کرتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ جمعرات کا دن تھا۔ شام کے وقت جب دکان بند ہونے والی تھی، ایک عجیب سا گاہک دکان میں داخل ہوا۔ وہ ایک دراز قد سفید لباس میں ملبوس شخص تھا۔ اس نے کندھے پر سیاہ رومال ڈالا ہوا تھا، جس کی آنکھیں گہری اور پراسرار تھیں۔ اس نے آتے ہی کہا، مجھے خالص عطر چاہیے، وہ بھی بہترین معیار کا۔ امین صاحب فوراً سیٹ سے اٹھ کر آئے اور مسکراتے ہوئے کہا، جناب، میرے پاس بہترین عطر ہیں جو آپ کو پورے شہر میں کہیں نہیں ملیں گے۔ بتائیں کون سی خوشبو چاہیے؟ اس نے مشک اور عنبر مانگے۔ امین صاحب نے جلدی سے شیشی نکالی، جس میں اصلی عطر تو تھا لیکن تھوڑی سی ملاوٹ تھی۔ وہ ایسے ہی کارروائی ڈالتے تھے، پہلے چیک کرتے کہ خریدار کتنی سمجھ رکھتا ہے۔ اگر اس کو خالص کی پہچان ہوتی تو وہ بول دیتا کہ یہ تو مجھے خالص نہیں لگ رہا۔ پھر امین صاحب اس کو لچھے دار باتوں میں لگا کر خالص عطر دکھا دیتے، اور پھر خریدار کو خالص عطر تو دیا جاتا لیکن ناپ تول میں کمی کے ساتھ۔ اب کی بار بھی انہوں نے یہی کیا۔ مجھے بولا، فروخ وہ ہری والی شیشی اٹھا کر دو۔ میں نے وہ ہری شیشی جیسی ہی اس آنے والے گاہک کو سنگھائی۔ اس نے جن نظروں سے میری طرف دیکھا، مجھے لگا میرے اندر ایک سنسنی سی دوڑ گئی ہو۔ میں نے آنکھیں چرا لی۔ اس نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ امین صاحب کو مخاطب کر کے کہا، کیا آپ اس کو خالص کہتے ہیں؟ امین صاحب سمجھ گئے وہ اس کو چونا نہیں لگا سکتے۔ انہوں نے فوراً انداز بدل لیا، ارے فروخ، کون سی بوتل لے آئے؟ میں نے وہ بڑی والی ہری بوتل کہی تھی۔ جی میں لاتا ہوں، یہ کہہ کر میں اندر سے خالص عطر والی بوتل نکال لایا۔ مجھے نہ جانے کیوں اس آنے والے گاہک کی موجودگی سے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے وہ سونگھا اور اس کے چہرے پر اطمینان آ گیا۔ بولا کچھ نہیں، اور ہم سے اس نے 8 عطر کی بوتلیں مانگی۔ اس کا سارا آرڈر امین صاحب نے خود بنایا اور پیک کیا۔ مجھے پتا تھا انہوں نے کیا کیا تھا۔ انہوں نے وزن میں اچھی خاصی ڈنڈی ماری تھی۔ میں تو شکر ادا کرتا تھا کہ وہ یہ کام مجھ سے نہیں کرواتے تھے۔ میرا ضمیر اس بات کو گوارا نہیں کرتا تھا، لیکن میں مجبور تھا کہ کوئی دوسرا کام مل نہیں رہا تھا۔ میں تو ان کی نوکری کب کا چھوڑ چکا ہوتا۔ خیر، وہ آدمی اپنا سامان لے کر اور یہ بول کر کہ میں پھر آؤں گا چلا گیا۔ اس کا میں پھر آؤں گا بولنا مجھے چونکا گیا۔ امین صاحب تو اس کے دیے کرارے نوٹ گن رہے تھے۔ یہی بولے، ارے آپ کی دکان ہے، جب دل چاہے آئیں۔ اس دن جب میں گھر گیا تو میں الجھن کا شکار تھا کہ ایسا کیا تھا اس آدمی میں جو مجھے الجھا رہا تھا۔ بہت غور کرنے پر مجھے سمجھ نہ آیا، اور پھر جیسے ایک دم کچھ کلک ہوا۔ وہ جتنی دیر دکان پر تھا اس نے پلکیں نہیں جھپکائیں۔ یہ بات سمجھ میں آتے ہی میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میری دادی کہا کرتی تھی، ہم جنات کو ایسے ہی پہچان سکتے ہیں، اگر وہ انسانی روپ میں ہوں گے وہ پلکیں نہیں جھپکتے۔ اور بالکل ایسا ہی تھا۔ امین صاحب نے تو 7 بوتلوں کے پیسے لے کر 6 بوتلوں کا مال دیا ہے۔ اگر میں ان کو بتاتا کہ وہ جن تھا تو وہ کہاں یقین کرتے۔ دوسرے دن میں کام پر پہنچ گیا۔ میرا معمول تھا کہ میں صبح 10:30 پر دکان پہنچ جاتا اور باہر کھڑا انتظار کرتا۔ 11:15 تک امین صاحب آ جاتے اور تالا کھولتے۔ اس دن بھی ایسا ہی ہوا۔ میں اور امین صاحب جب تالا کھول کر اندر داخل ہوئے تو ہمارے ہوش اڑ گئے۔ ہماری عطر کی بہت ساری بوتلیں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا رات چور آئے، لیکن وہ کچھ لے کر نہیں گئے۔ میں نے غور کیا، جتنی بوتلیں ٹوٹی تھیں وہ ملاوٹ والے عطر کی تھیں۔
اصلی عطر والی ساری بوتلیں اپنی جگہ پر تھیں۔ میں کچھ بات کو سمجھ رہا تھا۔ مارکیٹ میں شور مچ گیا کہ امین صاحب کی دکان پر ڈکیتی ہو گئی۔ چونکہ کچھ عرصے پہلے کشف محل پر بھی ڈکیتی ہوئی تھی تو لوگ سمجھے کہ یہ بھی اسی واردات کا حصہ ہے۔ یونین والے بھی آ گئے۔ امین صاحب نے تو لمبے چوڑے نقصانات بڑھا چڑھا کر بتائے۔ وہ جھوٹ کیوں بول رہے تھے میری سمجھ سے باہر تھا، حالانکہ میری طرح وہ بھی جانتے تھے کہ ہمارا کچھ چوری نہیں ہوا۔ وہ پورا دن صفائی کرتے اور سامان سمیٹتے گزرا۔ ہم کسی گاہک کو سامان نہیں دے سکے۔ جو میں سمجھ رہا تھا اگر وہ بات صحیح تھی تو بڑی مشکل ہونے والی تھی۔ سچ تو یہ ہے میں خود یہاں کام نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن بس مجبوری آڑے آ رہی تھی۔ ہم دوسرے دن دکان پر آئے، دروازہ کھولا تو کل سے بھی زیادہ عجیب چیز کا سامنا ہوا۔ ایک ناگوار بو دکان میں پھیلی ہوئی تھی جو برداشت سے باہر تھی۔ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ہماری دکان عطر کی ہے۔ اتنی خوشبوؤں میں ہم سارا دن رہتے تھے کہ وہ خوشبو ہمارے پاس سے بھی آتی تھی۔ کل تو بوتلوں کے ٹوٹنے سے بھی در و دیوار میں خوشبو بس گئی تھی، اور اب آج یہ بدبو بہت تلاش کرنے پر بھی ہمیں بدبو کا منبع نہیں ملا۔ بدبو اتنی شدید تھی کہ کھڑا ہونا بھی مشکل تھا۔ ہم نے ہر طرح کی کوشش کر لی، جو گاہک آتا وہ لوٹ جاتا۔ جب یہی صورتحال رہی تو امین صاحب نے مجبوراً خاص عطر کی ایک بوتل کھول کر دکان میں ہر طرف گرا دی۔ کچھ بدبو کم ہوئی، لیکن تھوڑی دیر بعد پھر وہی۔ ہم نے سر پکڑ لیا اور پھر وقتاً فوقتاً 3 بڑی بوتلیں ڈالی گئیں، لیکن کوئی فرق نہیں پڑا۔ دوسرے دن بھی ہم کچھ بیچ نہ سکے اور دکان بند کر کے گھر لوٹ گئے۔ میں چاہ رہا تھا میں امین صاحب کو بتاؤں کہ میں جو سمجھ رہا تھا یہ معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ تیسرے دن جب ہم دکان پر آئے تو روڈ پر بڑی گہما گہمی تھی۔ کشف محل پھر سے کھل گیا تھا اور بڑی دھوم دھام سے کھلا تھا۔ دکان میں مال ڈالا جا رہا تھا۔ کلیم صاحب کے بھائی اور بھابھی میں راضی نامہ ہو گیا تھا۔ میں نے امین صاحب کو اس دن بے حد پریشان دیکھا۔ اب تو ہماری دکان کہاں چلنی تھی؟ وہ تو ویسے ہی گلی میں تھی، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ دن اور آنے والے کچھ دن ہم نے مکھیاں مارتے گزارے۔ ہمارے جو پرانے کسٹمر تھے وہ بھی جیسے دکان کا راستہ بھول گئے۔ دکان میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ اکیلے اس دکان میں بیٹھا نہیں جاتا تھا، کچھ وحشت سی ہوتی۔ کبھی عطر کی شیشیاں خود بخود گر جاتی، کبھی ترازو الٹ جاتا۔ وہ بدبو اچانک کہیں نہ کہیں سے نمودار ہو جاتی اور بہت دیر تک رہتی اور پھر چلی جاتی۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے امین صاحب کو ساری صورتحال سمجھائی۔ میں نے ان کو کہا مجھے لگتا ہے آپ کے خریدار میں اس دن کوئی اور مخلوق تھی۔ وہ بھی سوچ میں پڑ گئے۔ بجائے اس کے کہ وہ توبہ کرتے، وہ تو نہ جانے کہاں سے کسی 2 نمبر عامل کو پکڑ لائے۔ میں نے تو سر پیٹ لیا۔ انہوں نے سختی سے بولا دکان کا دروازہ بند رکھوں، کسی اور کو اس کی خبر نہ ہو، ورنہ لوگوں میں باتیں پھیلتی ہیں۔ مجھے اس عامل کے کچھ کھانے کا سامان لینے بھیجا۔ میں جب واپس آیا تو صورتحال بدل گئی تھی۔ وہ عامل اپنے آپ کو زور زور سے تماچے مار رہا تھا اور امین صاحب پریشان کھڑے اس کو دیکھ رہے تھے۔ ہم نے اس کو روکنا چاہا، لیکن اس میں تو جیسے چابی بھری ہوئی تھی۔ اپنی جی بھر کر ٹھکائی کرنے کے بعد اس نے امین صاحب کی ٹھکائی لگانا شروع کر دی۔ میں تو ہکا بکا رہ گیا۔ مجھے یقین تھا اگر میں بیچ میں آیا تو میں بھی پٹوں گا، لیکن وفادار ملازم تھا، تماشا بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے اس کی منت سماجت شروع کر دی۔ بڑی مشکلوں سے جان خلاصی ہوئی۔ اس کے اگلے دن ہی میری امی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ میں دکان پر نہیں جا سکا
شام میں فون آیا، امین صاحب ہاسپٹل میں ہیں اور مجھے بلا رہے ہیں۔ میں بھاگا بھاگا گیا تو بستر پر بے حال پڑے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگے، فروخ تم صحیح تھے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، بلکہ گناہ ہوا۔ امین صاحب اور اپنی غلطی مان رہے تھے۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی، لیکن ہوا کیا ہے امین صاحب؟ انہوں نے بتایا آج دل اداس تھا۔ میں 9 بجے ہی مارکیٹ چلا گیا، دکان کھولی، اطراف کی دکانیں بند تھیں، سب سیٹ کر کے بیٹھا ہی تھا کہ نہ جانے کہاں سے ایک گاہک آ گیا۔ اس نے مشک اور عنبر مانگا۔ میں اندر سے خالص والا نکال لایا۔ اب جب میں وزن کرنے لگا تو میرے ہاتھ کپکپانے لگے، 1-2 بار ہاتھ سے گرا۔ میں نے اس گاہک کی شکل دیکھی، وہ بے حد عجیب انداز میں مسکرا رہا تھا۔ میں گھبرا گیا۔ میں بس اتنا ہی کہہ سکا، آپ کون ہیں؟ وہ گاہک ہنس کر بولا، میں وہ ہوں جو تمہارے دھوکے کو برداشت نہیں کرتا۔ تم نے جو ملاوٹ کی ہے اس کا حساب دینا ہوگا۔ میری آنکھوں کے سامنے گاہک کی شکل بدلنے لگی۔ وہ ایک خوفناک سی صورت اختیار کر گیا، جس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا، تم نے خالص چیز کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، ان کی کمائی پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ خوشبو ایک پاکیزہ چیز ہے اور تم نے اسے بھی ناپاک کر دیا۔ اب تمہیں سزا ملے گی۔ اچانک دکان کی شیشیاں ٹوٹنے لگیں اور وہی بدبو ساری دکان میں پھیل گئی۔ میرا سانس رکنے لگا اور میں گر پڑا۔ جب اس نے مجھے زمین پر گرتے ہوئے دیکھا تو کہا، یہ صرف شروعات ہے، جب تک تم اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگو گے یہ بدبو تمہاری زندگی کا حصہ رہے گی۔ اور پھر امین صاحب کی حالت خراب ہوتی گئی۔ ان کی دکان کی خوشبو کی جگہ بدبو نے لے لی اور لوگوں نے وہاں آنا چھوڑ دیا۔ ان کا کاروبار تباہ ہو گیا۔ آخر کار انہوں نے معافی مانگی اور ساری زندگی مسجد میں اللہ سے معافی مانگتے گزاری۔ وہ کاروبار بند کر کے کپڑوں کا کاروبار شروع کیا۔ ایمانداری سے کام کیا تو اللہ نے برکت بھی دی۔ میں ابھی تو کہیں اور نوکری کرتا ہوں، لیکن امین صاحب سے ملاقات رہتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دھوکہ اور ملاوٹ کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسی مخلوقات بھی اسے سزا دیتی ہیں جو ہمارے قریب تو ہوتی ہیں مگر ہماری نظروں سے اوجھل رہتی ہیں۔